अहबाब वॉइस ऑफ राइटर्स का इजलास जारी है और आज हमारी खुशकिस्मती के इस इजलास की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन बुखारी साहिब। और आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन जो अहबाब इनको नहीं जानते उनका तारुफ़ भी उनके लिए ये तारुफ़ ज़रूरी है कि डॉक्टर अशफाक हुसैन बुखारी साहब तहकीक, उर्दू अदब और दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ जो एक शख्सियत हैं और आप दुनियाए अदब में एक ख़ास शोहरत और एक ख़ास इंफरादियत रखते हैं। आपने उर्दू के लिए बहुत काम किया। आप बैक वक्त एक मुहक़्क़िक़ भी हैं, एक दानिश्वर भी हैं, एक अदीब भी हैं। खुशकिस्मती से आज हमारा जब ये इजलास जारी था तो एक खूबसूरत किताब का तोहफ़ा ये अहबाब के लिए लाए हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये पंजाबी की किताब है खोजा और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद और इसको मुरत्तब किया है हमारी आज की इस मोतबर शख्सियत डॉक्टर अशफाक हुसैन बुखारी साहब ने। तो हम इस वक्त यहाँ जो दोस्त जमा हैं उनमें शाहिद हनीफ साहब, मुमताज़ अफसाना निगार और डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहर साहब। तंज़ व मिज़ाह की दुनिया में आपका एक मोतबर नाम है और आप 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। और इसके साथ साथ इंतसाब कहानी के रूह रवा जनाब इम्तियाज़ कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम चाहेंगे कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हम डॉक्टर अशफाक हुसैन बुखारी साहब से कुछ इनके तजर्बात शेयर करना चाहेंगे। आपने क्योंकि उर्दू के हवाले से बहुत काम किया, मुख्तलिफ़ सूबों में, ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में आपने उर्दू का पौधा लगाया और उसकी आबियारी की। तो हम आपको जनाब खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि ये ज़रा इस किताब के हवाले से हमें जो ताज़ा तरीन किताब है खोजा, इसके हवाले से ज़रा हमें बताइए कुछ। बहुत शुक्रिया मोहतर साहब। ये किताब डॉक्टर इनामुल हक जावेद के कुछ मज़ामीन हैं जो कि तहकीकी हैं और तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब के। वो चूँकि मेरे उस्ताद हैं, उनका ये काम बिखरा हुआ था। पंजाबी अदब के हवाले से बहुत ही नायाब ये तहरीरें हैं और मैं ये चाहता था कि ये तहरीरें सामने आएँ और इनका मैंने इंतखाब किया। और वो मज़ामीन तहकीकी और तनकीदी इस किताब की ज़ीनत बनाए मैंने, जो कि पंजाबी अदब, न सिर्फ पंजाबी अदब बल्कि पाकिस्तानी ज़बानों के दीगर तालिब इल्म भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत से, हम सब ये जानते हैं वैसा जनाब, हम तो जानते हैं कि डॉक्टर साहब पंजाबी अदब का एक नाम है, बिलाशुबा और बहुत ही काम उन्होंने किया, पंजाबी भी और उर्दू भी जी, पंजाबी भी उर्दू भी। और पाकिस्तानी ज़बानों का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने शोबा कायम किया और पहले बैच का मैं शागिर्द रहा उनका। मैंने एमफिल किया पाकिस्तानी ज़बानों में, तो मैं ये ज़रूरी समझता था कि इस किताब को मैं मुरत्तब करूं और आज ये किताब आपके सामने है डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब की। माशाअल्लाह सर आप डॉक्टर साहब ये मैं देख रहा हूँ इस किताब के बैक टाइटल पर आपके हवाले से कोई तारुफ़ है जो तालीम PhD उर्दू नमल, एमफिल इकबालियात, एमफिल पाकिस्तानी ज़बानें, एमफिल एजुकेशन, MA उर्दू, MA पंजाबी, MA तालीबी मनसूबाबंदी, M.Ed और फिर इसके अलावा दर्स व तदरीस में भी आपने नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम दी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में PhD और MPhil के 20 तलबा को दर्स दिया और तहकीकी मकालाजात भी लिखे। तो हमें ज़रा ये बताएं हमारे दोस्तों को कि ये तजर्बा कैसा रहा और उर्दू के हवाले से आपने जो काम किया ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात में, तो क्या आप क्या समझते हैं, आपके क्या तासुरात हैं? वहाँ उर्दू इसी तरह बोली समझी जाती है? क्योंकि बहुत से खित्तों में उर्दू जो है ख़ास तौर पे हम KPK में जाएं तो बहुत कम लोग उर्दू समझते हैं, तो वहाँ का क्या हाल है?
اردو زبان اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اردو زبان کسی علاقے کی زبان نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اردو فلاں علاقے کی زبان ہے. اردو ایک رابطے کی زبان ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شمالی علاقہ جات کی ماؤں نے اور وہاں کے باسیوں نے اردو کی بہت خدمت کی. وہاں پر 5 بڑی زبانیں ہیں. جب ایک زبان جاننے والا کسی دوسری زبان کے علاقے میں آتا ہے تو وہ اردو کا ہی سہارا لیتا ہے. اس حوالے سے شمالی علاقہ جات کے لوگوں نے اردو کی بہت خدمت کی ہے. میں جب وہاں پر گیا تو تلفظ کے حوالے سے، مذکر مؤنث کے حوالے سے اور دیگر اردو کے معاملات میں وہ بہت ہی یہ کہہ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی خاص نالج نہیں تھا کہ وہ بیان کر سکیں اور اردو کو صحیح بول سکیں. میں نے پھر نادرن یونیورسٹی KIU کراکرم یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم کیا. اس میں ہمارے VC ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے بہت ہی مجھے سپورٹ کیا، اور پھر وہاں پر اردو کا ایک پودا لگا دیا گیا، اور جس میں جناب عبید صاحب آپ خود بھی وہاں پر خدمات مجھے شرف حاصل ہے انجام دیتے رہے، اور آپ نے بہت عمدہ ان کو شاعری کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا. اردو کی خدمات وہ بہت خدمت کر رہے ہیں. اردو کی ضرورت ہے کہ ہمارے پنجاب سے کچھ لوگ وہاں جائیں اور اردو پڑھائیں. دیگر میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر 50% اردو کا استاد ایماندار ہو جائے تو آپ کو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو اور اردو ہی نظر آئے گی. میری یہ رائے ہے. ویسے تو قابل قدر ہیں تمام اساتذہ جتنے بھی اردو کے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی میں خامیاں سمجھتا ہوں. جیسے استاد ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، آپ کا مذکر مؤنث ٹھیک نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں، آپ کی تحریر میں جان نہیں. تو بھئی جان نہیں ہے تو استاد نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو اگر ہم استاد 50% ایماندار ہو جائیں، اردو سے پیار کریں تو اردو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے. کیا کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے اشفاق صاحب کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہمارا ادب جو ہے یا ہماری زبان اردو جو ہے وہ تو پاکستان کے ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر کونے میں پہنچ رہی ہے، ہر شہر کوچے میں پہنچ رہی ہے. تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا گلگتی زبان جو ہے جو وہاں کی مقامی زبان ہے، ظاہر بات ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اردو کا وہاں سلسلہ شروع ہوگا، وہاں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے اگر کہ پرسنٹیج کم ہے، لیکن اس زمانوں کے الفاظ وہ کیا ہماری زبانوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے دیکھیں پنجابی سرائکی کا ایک بہت ذخیرہ جو ہے وہ اردو زبان کو بہت زیادہ ریچ کیے ہوئے. تو اس حوالے سے کبھی آپ نے سوچا یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی تجویز ہے؟ ہاں جی، ایسا ہے کہ یہ کوئی یوں کہہ لیجیے کہ کوئی قدرتی بات ہے. پنجابی کا ایک لفظ ہے دھی، جسے جو اردو میں بیٹی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور شینا زبان جو گلگت کی خاص علاقے کی زبان ہے اس میں بھی دھی کا لفظ بیٹی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پنجابی اور گلگت کی زبان شینا کا کوئی لسانی ربط ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی الفاظ تحقیق کر کے معلوم کیے جا سکتے ہیں. میں نے اپنے وہاں جس عرصے میں وہاں پر رہا تو میں نے MA کی سطح پر کچھ اسٹوڈنٹس کو اردو اور شینا زبان کے لسانی روابط کے اوپر ایک تھیسس دیا ہے. اب وہ تحقیق ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ یہ وہاں پر ہے. دیگر وہاں ایسا نہیں ہے کہ اردو کا اتنا رواج نہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ 22 لاکھ تقریباً ان کی آبادی ہے. ان کی آبادی 22 لاکھ ہے. تو 22 لاکھ میرے اندازے کے مطابق، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش تقریباً، بس ایک آئیڈیا ہے نا. یہ آئیڈیا ہے. تو 22 لاکھ لوگ اردو جو ہے وہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. کیونکہ ان کی پرابلم ہے کہ وہ شینا والا خوار نہیں سمجھتا، خوار والا بروششکی نہیں سمجھتا، بروششکی والا دوسری زبانیں نہیں سمجھتا. 5 بڑی زبانیں ہیں اور 9 چھوٹی زبانیں ہیں GB کے علاقے میں. گلگت ان کا کیپٹل ہے، اس لیے ہم جو ہے دارالخلافہ ہے تو اس وجہ سے ہم گلگت کی زبانیں کہتے ہیں. یہ گلگت بلتستان یعنی GB کا علاقہ ہے، 5 بڑی زبانیں ہیں.
اردو وہاں پر بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں دوسرے صوبوں کے، ان اساتذہ کو چاہیے کہ وہ وہاں KIU میں جائیں. قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پلیٹ فارم میں نے بنا دیا ہے. اگر اردو سے پیار کرتے ہیں تو اردو کو بہت زیادہ ترقی دے سکتے ہیں. میرا سوال جو ہے نا وہ ڈاکٹر انعام الحق صاحب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے مزاحیہ ادب بھی لکھا ہے، شاعری لکھی ہے، لیکن وہ اپنی کتاب بدحواسیہ میں لکھتے ہیں کہ شاید یہ میری آخری کتاب ہو مضاف ہے. تو وہ اتنے مایوس کیوں ہو گئے یا دور کیوں ہو گئے مضاف؟ وہ بدحواسیوں میں کہہ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تو دوستی ہے تو آپ جی بڑی دوستی ہے، میرے استاد بھی ہوں گے ہیں. کہ وہ اس سلسلے میں کیا نظریہ آپ رکھتے ہیں؟ جی وہ میرے استاد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں اور میرے محسن بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کے اوپر یہ کام کیا اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ ان پر میں کام کر سکا. وہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ مزاح کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ بڑا پسند کرتے ہیں. ایک دفعہ الخیر یونیورسٹی میں میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مزاح کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے اپنے اپنے موبائل بند کر لیجئے، کیونکہ علی گڑھ میں جب میٹنگ ہوتی تھی تو موبائل بند کر لیے جاتے تھے، حالانکہ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے. تو یہ ان کا مزاح کا پہلو تھا کہ انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے بھی ان کی طبیعت میں ان کے اندر جو ہے مزاح موجود ہے، بہت خالص یا پاکیزہ آپ کہہ لیجیے. ان کے ہاں شائستگی جو ہے وہ شگفتگی ان کے ہاں ملتی ہے. اور جو آپ کہتے ہیں کہ ایک زعفرانی محفل ہے تو ان کے ہاں ایک زعفرانی محفل کا احساس بھی ہوتا ہے. وہ یوں ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جی یہ میرا آخری کام ہے، اس کے بعد میں شاید نہ کروں. یہ بھی ان کا ایک مزاح کا پہلو ہے. ہر کام میں اخیر کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں، وہ نہیں رہ سکتے. ان کے ایک سسپینس پیدا کرتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میری ذہن میں خیال آیا کہ اقبال نے کہا ہے کہ مرد صحرائی اور مرد کوہستانی یہ فطرت کے اور جو شاعری کا جو اصل مزاج ہوتا ہے یعنی ان کے مزاج میں صلاحیت کیا ہوتا ہے، ایسا ہے. اور میں نے متعدد شعراء کو میں نئی جنریشن کی بات کرتا ہوں، اس میں نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان اور یہ نادرن ایریاز میں سے جو بچے جو جوان یعنی اس حوالے سے آتے ہیں شاعری لے کر کے، غزل لے کر کے، نئے مضامین لے کر کے، تو اسے بڑی ایک حوصلہ افزا سی ہمیں احساس ملتا ہے کہ شاعری ابھی ختم نہیں ہوئی. تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں شاعرانہ مزاج فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں وہاں کے کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں، کیا یہ اس کی آپ تائید کریں گے کیا؟ جی پروفیسر صاحب میں یہ عرض کروں، شاعری کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو فطرت خالی جیبی میں ہی نہیں ہے. اور فطرت سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ سرسبز علاقہ ہو، پہاڑ ہو، تو وہ جیبی کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے اور فطرت جا بجا موجود ہے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، جو میں سمجھتا ہوں، میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن جو شاعری کے بارے میں سمجھ آئی ہے، شاعری کو میں سمجھتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے وہ شاعری ہے. در و دیوار رو پڑے، کیا در و دیوار روتے ہیں؟ نہیں روتے. در و دیوار رو پڑے، میں شاعری کا سمجھانے کی کوشش، در و دیوار رو پڑے اور کیا کہ گھر چیخنے لگے. میں شاعر کو نہیں، وزن میں نہیں شعر، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر یوں استعمال، کیا گھر چیختے ہیں؟ نہیں چیختے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، شاعر کچھ اور کہنا چاہتا ہے اور جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ شاعری ہوتی ہے. نثر آپ لکھیے، جملہ سمجھ آ جائے گا آپ کو، وہ نثر ہوگا. ایسے ہی ہے. تو پھر شاعری کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ نیچر کے قریب ہوں ہم. نیچر انسان کے اندر ہے، وہ فطرت پرست ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرت بڑی ظالم ہے. تو ہر لمحہ ہم فطرت کو زیر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. تو پھر اس میں اگر کوئی شاعر ہے وہ فطرت کو دیکھ کے محظوظ ہوتا ہے اور فطرت کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قلم پکڑتا ہے. ادیب ہے تو کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے.
کوئی ناول لکھا جاتا ہے، ڈرامہ نگار ہے تو کوئی ڈرامہ تخلیق کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شاعر ہے تو جب وہ قلم رکھتا ہے تو کوئی نظم یا غزل لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے فطرت تو ہر جگہ موجود ہے۔ جی بی میں مدانی علاقے کا اگر کوئی شاعر جائے تو وہ خوش ہوگا، کیونکہ اس نے ایسے نظارے نہیں دیکھے، ایسی مہکی ہوئی بہتی ہوئی فضائیں نہیں دیکھی، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس کو ایک ماحول ملتا ہے، تو پروفیسر صاحب وہ اس سے محظوظ ہو کے تو اچھا لکھ سکتا ہے۔ لیکن فطر تو آپ کے ہاں اور نیچر تو ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عبید صاحب نے جو یہ محفل سجائی ہے، اس میں دیکھیں کہ ارد گرد ساری فطرت ہی پھیلی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، انسانوں کو دیکھ کے بھی، بندوں کو دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہیں، درختوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، چائے کے جو سپ ہم لے رہے ہیں، جو گھونٹ پی رہے ہیں، اس سے بھی ہم محظوظ ہو رہے ہیں، اور ایک لذت کا احساس ہو رہا ہے دوستوں کے درمیان۔ دوستوں کے درمیان۔ جناب ڈاکٹر اشفاق حسین بخاری صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں عزت دی، ہماری محفل کو رونق بخشی، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔